औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्फ़ी प्रोग्राम मेहमान खुदा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 23 अप्रैल है, 21 रमज़ान है और हफ्ते का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। और नाज़रीन, आज 21 रमज़ान है, रोज़ शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं तक हमारी आवाज़ जा रही है, हम देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, वहाँ तक तमाम मोमिन मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात की खिदमत में मौला अमीरुल मोमिनीन की पुरदर्द शहादत की ताज़ियत पेश करते हैं और साथ ही साथ दुआ गो भी हैं और पुरुम्मीद भी हैं कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। तो नाज़रीन, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और हमारे इस वक्त जो ये खुसूसी नशरियात मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत के सिलसिले में हमारा मौजू भी शहादत अमीरुल मोमिनीन रहेगा। और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके दिल अजीज शख्सियत। यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्लामा मोहम्मद असगर यज़दानी साहब पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। क़िबला मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत की ताज़ियत पेश करते हैं, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं आपकी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आपके तवस्सुत से, आपके टीवी के तवस्सुत से हम भी सरकार इमाम ज़माना जल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ के हुज़ूर और मिल्लत इस्लामिया के हर बाशऊर इंसान को मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की ताज़ियत पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और मौला अमीरुल मोमिनीन की जैसे कि आज शहादत है और उसकी खुसूसी ट्रांसमिशन अहले बैत टीवी से इस वक्त पूरी दुनिया में कम बेश 200 से ज़ायद ममालिक में इस वक्त नशर की जा रही है। और जहाँ कहीं पर भी निगाह जाती है, जहाँ पर भी मोमिनीन बसते हैं, वहाँ पर एक दर्द का समा है, माहौल सोगवार है। मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत की सोगवारी मनाई जा रही है। जुलूस आए अज़ा सड़कों पे हैं, सीना कोबी हो रही है। इन तमाम चीज़ों के साथ जो है वो भी कोशिश करेंगे कि जो ऑन एयर टाइम हमारे पास है उसका पूरी तरह से इस्तेफादा करते हुए मौला अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने खुलूस को और अपनी ताज़ियत को पेश किया जाए। तो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इमाम अदल व अदालत हैं। तो मौला अली के बाद क्यों 100% कहीं पर भी हुकूमत कायम ना हो सके? क़िबला, क्या कहेंगे इस पे? बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँ मुस्फ़ी भाई के ज़ाहिर है रोज़े शहादत है और सरकार अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आपकी अज़मत, आप के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं उन पर गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन आपका सवाल जो है वो सरकार अमीरुल मोमिनीन के हवाले से जो आपने बात की है, मैं अर्ज़ करूँ कि मारूफ एक कौल है और वो कौल ये है कि क़ुतिला अलीयुन लिशिद्दति अदलिही। अदल सरकार अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का असल सबब ही आपकी अदालत है। सरकार अमीरुल मोमिनीन की जब ज़ाहिरी हुकूमत आई, अगरचे पहले इस्लामी हुकूमतों के नाम से मुख्तलिफ शख्सियात की हुकूमतें रहीं, लेकिन वहाँ पे मुख्तलिफ मेयारात थे। और सरकार अमीरुल मोमिनीन को तीसरे मौके पे हुकूमत की पेशकश की गई थी इस शर्त पे कि आप अगर अपने से पहले बुजुर्गान की सीरत को अपने लिए नमूना अमल करार दें तो ये हुकूमत जो है वो आपको दी जा सकती है। कुरान और सुन्नत के बाद मतलब सीरत शेखैन की शर्त जो है वो लगाई गई, लेकिन सरकार अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि कुरान और सुन्नत और उसके बाद मैं अपनी राय पे अमल करूँगा, मैं किसी सीरत को नबी के अलावा नमूना अमल जो है वो नहीं समझता। मैं अर्ज़ करूँ कि गुज़श्ता अदवार में मुख्तलिफ मेयारात कायम हो गए, ख़ास तौर पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में यूँ था कि जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम को दिए जाते थे, हदिये दिए जाते थे या उनकी खिदमत में कुछ पेश किया जाता था हुकूमत की तरफ से, आप उसे मुशाहिरा शहरिया करार दे लें या उनकी खिदमत का उन्वान जो भी होता था, उसमें कई एक मेयारात जो हैं वो कायम हो गए।
مثلاً یہ کہ فلاں صحابی جو ہے وہ بدر والا ہے، فلاں جو ہے وہ اس نے جنگ خندق میں شرکت کی تھی، فلاں جو مطلب یہ کہ ان کے درجات جو ہیں وہ مرتب کیٹیگرائز کر کیا. مطلب ان کو کیا گیا تھا. لیکن سرکار حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ ان ادوار میں تو ایسا ہوتا رہا، لیکن میں ایسے ہی کروں گا جیسے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. لہذا سرکار امیر المومنین نے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا، جو مطلب جس رنگ کا ہو، جس نسل کا ہو، جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو. سرکار نے فرمایا کہ نہیں، پیغمبر گرامی چونکہ سارے صحابہ کو یکساں قرار دیتے تھے، ان کا حصہ ایک جیسا ہوتا تھا، لہٰذا میں نبی کی سیرت جو ہے اس پہ عمل کروں گا، میں ان معیارات کو ختم کروں. اور پھر میں عرض کروں کہ سرکار حضرت امیر المومنین کی جب ظاہری حکومت آئی، اگرچہ ظاہری حکومت کے آنے کے حوالے سے بڑی ایک بحث ہے کہ کس انداز سے یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا، لیکن میں عرض کروں کہ سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کچھ یوں ہوا کہ پہلے معاملات جو ہیں کچھ اس طرح سے چلتے رہے کہ لوگ جو ہے وہ معیارات کے قائل تھے. اور پھر میں عرض کروں کہ مرشد صاحب بنیادی طور پہ جو بات ہے وہ یوں ہے کہ سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایک شخصیت جو ہے ان کو سقیفہ بنی ساعدہ میں نامزد جو ہے وہ کر دیا گیا، دوسری شخصیت جو ہیں ان کو پھر نامزد کیا گیا، تیسری شخصیت جو ہے ان کے حوالے سے پھر کچھ معیارات جو ہے وہ قائم کر دیے گئے. لیکن سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت اس وقت ملی کہ جب سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے حالات میں تھے کہ ان سے پہلے خلیفہ جو ہیں ان پہ مختلف قسم کے الزامات لگے، اور ان الزامات کی بنیاد پہ ان کے گھر جو ہے وہ دعویٰ بول دیا گیا. لوگ عمومی طور پہ آپ کے خلاف ہو گئے، اور پھر اس خلاف ہو جانے کے نتیجے میں جو ہے باوجود اس کے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے کوشش بھی کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان پہ بعض اشکالات و اعتراضات موجود تھے، اور سرکار امیر المومنین نے وہ جا کے ان کو مسلسل اس بارے میں سمجھایا. لیکن حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ اعتراض کرتے تھے، اگرچہ اشکالات ان کو تھے، لیکن سرکار حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قتل کے کسی دور میں بھی حامی نہیں تھے، اور کسی طرح بھی ان کے قتل کے حوالے سے آپ کی رائے جو ہے وہ مثبت نہیں تھی کہ ان کو قتل کر دیا. لیکن وہ لوگ کہ جو جذباتی ہو کے آ گئے تھے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اور ایسے عالم میں ایک پورے مدینے میں حالات جو ہیں وہ دیگر گوں تھے، حالات اس طرح پریشان کن تھے کہ کوئی جو ہے وہ سجائی جو ہے وہ نہیں دے رہا تھا. ایسے عالم میں لوگ جو ہے وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، اور سرکار امیر المومنین کا خود یہ فرمان ہے مسلم بھائی کہ سرکار نے فرمایا کہ حالت یہ تھی کہ میرے حسنین کچلے جا رہے تھے، اور میری ابا کا دامن جو ہے اس پہ وہ جو ہے اس پہ مطلب جو ہے وہ آ رہے تھے لوگ. گویا ایک ایسا عالم تھا کہ لوگوں نے ہجوم کیا سرکار امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ اب آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کہ جسے ہم بطور خلیفہ جو ہے وہ تسلیم کریں. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ استحقاق رکھتے تھے، اگرچہ حق انہی کا تھا، اگرچہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ بھی حق انہی کا تھا، بعد میں بھی حق انہی کا تھا، لیکن ایسے ماحول میں کہا کہ جب پہلے موقعوں پہ تم نے ہماری طرف توجہ نہیں کی، تو اب بھی میں کہتا ہوں کہ کسی اور کو بنانا چاہو تو بنا لو، مجھے کوئی اعتراض تمہارے اس حوالے سے نہیں ہے، جاؤ. لیکن سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے اب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلسلے میں جو ہے وہ اہل حکومت جو ہے وہ سمجھا جائے، حکمران سمجھا جائے، اپنا امام سمجھا جائے، اپنا ولی سمجھا جائے، کوئی اور جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی ایسے حالات میں
سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، اور جب باغ ڈور حکومت کی سنبھالی تو ایسے عالم میں سرکار امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری حکومت کا معیار جو ہے وہ عدل الہی ہے، میں عدل الہی جو ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ حکومت کروں۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو مال جو ہے وہ عطا کر دیا گیا تھا سابقہ حکومتوں میں، کچھ لوگوں کو جاگیریں جو ہے وہ عطا کر دی گئی تھی کہ جو ان کا حق نہیں تھا، جو ان کا استحقاق جو ہے وہ نہیں تھا۔ سرکار حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو مال جو حکومت کا مال ہے، جو مطلب خزانے کا مال ہے، وہ لوگوں نے جو حاصل کر لیا ہے یا جو انہیں دے دیا گیا ہے، میں اسے واپس کروں گا، اور میں اس وقت تک آرام سے اور چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اگر کسی لڑکی کے جہیز میں بھی مال جو ہے وہ چلا گیا ہے تو میں اسے بھی واپس کر جاؤں گا۔ میں مطلب اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ چونٹی کے منہ سے ایک ذرہ برابر دانہ جو ہے وہ بھی ناجائز اور ظلم کے ساتھ جو ہے وہ واپس لے لیا جائے۔ لہذا حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت جو ہے اس کو لوگوں نے تسلیم کیا اور پہلے بیعت بھی کی، لیکن جب پتہ چلا کہ سرکار امیر المومنین جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی جو ہے، لوگوں نے آ کے مشورہ بھی دیا، بعض لوگوں کا خیال بھی یہ تھا، مشورہ بھی انہوں نے دیا کہ آپ جو ہے اگلے معاملات کو سیدھا کرنے اور پچھلے معاملات جو ہے ان کو نہ چھیڑے، یعنی احتساب نہ کریں۔ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے لیے ایسا ممکن نہیں ہے، میں جو ہے وہ ایسا نہیں کروں گا، میں تو عدل الہی کے مطابق ہی چلوں گا۔ اور یہی وہ وجہ تھی، یہی وہ سبب تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ آپ اتنے بڑے عادل تھے، آپ اتنے بڑے عدل الہی کے مطابق کام کرنے والے تھے کہ عقیل جو آپ کا سگا بھائی ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ سرکار امیر المومنین کے پاس آئے اور آ کے کہا، بلکہ یوں روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن دعوت کی حضرت عقیل اپنے بھائی یعنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو، کہ جو چھوٹے بھائی تھے، ان کو دعوت کی اور دعوت کر کے کہا کہ یعنی ہمارے ہاں کھانا، ظاہر ہے بھائی کی دعوت تھی تو دعوت حضرت نے قبول کی۔ جب گئے تو کھانا ظاہر ہے بہتر تھا، بھائی کو دعوت دی تھی، کھانا جب سامنے آیا تو کھانا کھانے کے بعد جناب عقیل نے آہستگی سے کہا، یا علی کثیر العیال ہوں، گھر کا خرچہ نہیں چلتا، تو وہ جو میرے حصے میں آتا ہے آپ کی طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے، اس میں تھوڑا سا اضافہ فرما دیجیے، اس لیے کہ بڑی مشکل سے گزارا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ایسے علماء بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ آج تو کھانا اچھا بنا تھا، یا علی آج کا کھانا جو ہے اس میں تو ہم کئی دنوں سے ایک مٹھی آٹا بچا کے آج آپ کی دعوت کی ہے، یہ آسانی سے دعوت نہیں کی، کئی دنوں کی بچت کے بعد جو ہے وہ آپ کی دعوت جو ہے وہ کی گئی۔ تو سرکار امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو دیا جاتا ہے اس میں ایک مٹھی کم بھی کر لی جائے تو آپ کا گزارا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو اپنے بڑے بھائی کو مشکل حالات میں ایک مٹھی آٹا استحقاق سے زیادہ نہیں دیتا، اس سے کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کسی مال جو ہے وہ زیادہ دے دے، وہ عدل الہی کے مطابق عمل نہ کرے۔ سرکار حضرت امیر المومنین کا یہی عدل ہی تھا جس کی وجہ سے میں نے پہلے جملہ کہا کہ یہ جملہ جو ہے وہ کہا گیا کہ قتل علی لشدت عدل، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا مخالف ہی اس لیے ہو گئی، دشمن ہی اس لیے ہو گئی کہ حضرت علی جو ہے وہ عدالت جو ہے اس کو بروئے کار لانا چاہتے تھے اور بندوں کی حیثیت و شخصیت کے مطابق ان کو منصب جو ہے وہ دیتے تھے۔ بعد میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین کے بعض لوگ جو ہے وہ مخالف ہوئے، بعض لوگ تو عہدوں کی وجہ سے مخالف ہوئے، بعض لوگ جو ہے وہ عدل الہی کی وجہ سے، اور یہ ساری چیز کا اگر میں معیار قرار دوں تو یہی عدل الہی ہی معیار ہے، عدل الہی ہی نکلے گا۔ اور جس طرح سے قبلہ آپ نے بھی بتایا جناب عقیل والا واقعہ اور یہ تمام بیت المال کا واقعہ اور تمام یقیناً مولا عامر المعاوین کا ایسے جو ہے وہ ایک ہزار رہا جو ہے وہ قصے اس طرح کے ملتے ہیں
اور اسی سے غیر تو غیر اپنے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے اس میں شدت آ گئی، اور مولا امیر المومنین شدت عدل کی وجہ سے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ ہمیں ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو زندگی ہیں وہ بہت سادہ زندگیاں تھیں، بہت ہی سادہ زندگیاں گزارتے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مالدار ہونا بہتر ہے یا ایک فقیرانہ زندگی گزارنا بہتر ہے؟ لوگ اس مختصر پہ پھنس جاتے ہیں، تو اس کو ڈیفائن کریں کہ اگر مال ہو تو کس طرح سے ہو، کس طرح اس کو صرف کیا جائے، اس کا مصرف کیا ہو، اور اگر مال نہیں ہے تو اس زندگی میں بھی ایک شان و شوکت ہو، مومن کی زندگی میں شان و شوکت ہوا کرتی ہے، اس کو ذرا ڈیفائن کرنا۔ جی بڑی نوازش مسعود بھائی، میں عرض کروں کہ یہ بنا بنیاد پہ ایک فکری کجی ہے، اور اس فکری کجی کی درستگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ آپ جو ہے وہ بڑا مطلب سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ غذا جو ہے وہ کھاتے تھے، اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سب کی زندگی جو ہے وہ کچھ اس طرح سے تھی۔ لوگوں کو میں بعد میں عرض کروں کہ محمد ابن منقدر اور سفیان ثوری جیسے صوفی مکتب فکر کے بانی لوگ، کہ جن سے پھر تصوف جو ہے وہ شروع ہوا، اور وہ بڑے مشاہیر تصوف جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے دیندار ہونے کا ایک تصور یہ دیا کہ دیندار بندہ وہ ہے جو ترک دنیا کر دے، اور پھر اس بات پہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے اصرار کیا کہ دنیا کی طرف جانے والا بندہ جو ہے وہ مذہبی نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہے، وہ دیندار جو ہے وہ نہیں ہے۔ میں مثال دوں آپ کو کہ سفیان ثوری جو ہیں وہ ایک دن مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صلی حوالے اللہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ وہ موجود تھے، یا مطلب ایک صوفی بزرگ تھے کہ جو معصوم کی زندگی میں موجود تھے، تو آپ نے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ خوبصورت لباس کو دیکھ کے وہ کہنے لگے کہ آپ کے باپ دادا تو ایسے نہیں تھے، وہ تو اس طرح کا لباس نہیں پہنتے تھے۔ تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا جو آج تک ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ میں نے بہترین لباس اس لیے پہنا ہے کہ ہمارے ماننے والے یہ نہ سمجھے کہ اچھا لباس پہننا عیب ہے، گناہ ہے یا جائز نہیں ہے، میں نے اس لیے پہنا، لیکن اپنے ذہن کو، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو میں نے نیچے وہی بوریے کا لباس جو ہے وہ پہنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک بات اور عرض کروں میں آپ کی خدمت میں، کہ مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا جملہ، یہ جتنے تصوف والے ہیں، صوفی نقطہ نظر والے ہیں، درباروں والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الفقر و فخری، معصوم نے فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے، لہذا طلب دنیا نہیں ہونی چاہیے، ترک دنیا ہونی چاہیے، دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے لیے میں بہترین مثال دو معصوم کے مولا امیر المومنین کے صحابی تھے، ایک بڑا متمول مال یعنی متمول تھا، اور ایک جو ہے وہ ظاہری زندگی اس کی بڑی غریبانہ جو ہے وہ گزر رہی تھی۔ تو وہ جو صاحب مال تھا نا مولا امیر المومنین کا صحابی، وہ مریض ہو گیا، تو مولا امیر المومنین اس کی عیادت کے لیے گئے۔ جب اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کے گھر گئے، وہاں پہ بڑی چہل پہل دیکھی، وہاں پہ بڑا مال و دولت کا ایک تھوڑا سا جو ہے وہ آثار جو ہے وہ دیکھے، تو سرکار کی ایک مرتبہ نظر پڑی نہ جب اس پہ، تو حضرت نے فرمایا کہ انہی کاموں میں لگے رہتے ہو، یہ مال کی اکٹھا کرنے میں، یا تم کوئی دین کا کام بھی کرتے ہو؟ اچھا، یہ جملہ کہہ کے ابھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ تیرے بال بچے کے پاس سہولیات بہتر ہوں، تو یہ مال کا اکٹھا کرنا عین دین ہے۔ اگر تیرے بال بچے کے پاس مال ہے اور تو چاہتا ہے کہ وہ ذرا بہتر مال ان کے پاس آ جائے، پھر بھی عین دین ہے۔ اور اگر تیرے بال بچے کے پاس مال زیادہ ہے اور وہ مطلب بہترین اپنا گزارا کر رہے ہیں، اور تو چاہتا ہے کہ میں مال کو اکٹھا کر کے مستحقین غربا اور مساکین کی مدد کروں، تو پھر بھی یہ عین دین ہے، یہ خلاف دین نہیں ہے۔ یہ جب جملہ کہا تو اب اس کے ذہن میں تھوڑا سا نا حوصلہ آ گیا
یہ کہتا ہے مولا میں نے تو اسی لیے مال اکٹھا کرتا ہوں کہ بال بچہ بھی بہتر رہے، اس کے پاس سہولیات بھی ہوں، اور جو ہے غریبوں مسکینوں کی مدد بھی کروں، میں تو اسی لیے مال کو اکٹھا کرتا ہوں۔ لیکن یہ میرا بھائی جو ہے وہ بھی آپ کا صحابی ہے، آپ اس کی طرف ذرا غور کر کے دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ وہ تو جو ہے وہ کام کاج ہی نہیں کرتا، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، تسبیح پڑھتا رہتا ہے، نمازوں پہ نمازیں جو ہے وہ روزے رکھتا رہتا ہے۔ وہ تو چھوڑ چھاڑ کے سارا کام جو ہے وہ کر کے دنیا کر کے جو ہے وہ عبادات میں ہی لگا رہتا ہے، اور اس کا بال بچہ رزق روزی پہ پریشان ہے، اور وہ بھی میں ہی کچھ نہ کچھ ان کی مدد کرتا ہوں جس کے ذریعے سے ان کا گزارا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اسے بلاؤ۔ جب بلایا تو کہا یار تم نے یہ خدر کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے، تم اچھا لباس کیوں نہیں پہنتے، اور جو ہے وہ تم سنے سوکھے ٹکڑے کھاتے ہو، اور مطلب جو کی روٹی اور وہ بھی سوکھے ٹکڑے اور وہ کھاتے ہو، اور تم اچھا کھانا بھی نہیں کھاتے۔ وہ بھی ظاہر مولا کا صحابی تھا۔ جب مولا نے اس پہ اعتراض کیا نا تو وہ نظریں جھکا کے کہنے لگا مولا چلو میں تو ایسے کرتا ہی ہوں، لیکن میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے آپ بھی خدر کا لباس پہنتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے آپ بھی سوکھے ٹکڑے جو ہے وہ پانی میں بھگو بھگو کے کھاتے ہیں، یعنی آپ کو بھی دیکھا تو آپ کی سیرت پہ جو وہ عمل کرتا ہوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا قیاس مجھ پہ نہ کیا کرو، میں جو خدر کا لباس پہنتا ہوں، میں جو سوکھے ٹکڑے کھاتا ہوں، میں قوم کا، میں ملت کا، میں رعیت کا امام ہوں۔ میں اس لیے یہ سادہ لباس پہنتا ہوں، میں اس لیے یہ سوکھے ٹکڑے کھاتا ہوں کہ میری رعیت کا غریب ترین بندہ بھی جب اس کی نظر مجھ پہ پڑے گی تو اسے سکون ملے گا کہ جب ہمارا امام اس طرح کا لباس پہن سکتا ہے، جب ہمارا امام اس طرح کی سادہ غذا کھا سکتا ہے تو پھر ہم بھی کھائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا یہ میری مسئولیت اور ہے، تمہاری مسئولیت اور ہے، تم کام کاج کیا کرو، کام کاج کر کے تم اپنے بال بچے کے لیے بھی رزق کماؤ، بال بچے کو اچھی سہولیات بھی دو، اور بہتر جو ہے وہ گزارو، اچھا لباس بھی پہنو۔ نتیجہ جو ہے آپ کے سوال کا وہ میں کچھ اس طرح سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں اس طرح سے تعلق جوڑ لینا کہ دنیا ہی ذہن میں رہ جائے یہ درست نہیں ہے۔ البتہ دنیا کا اتنے طور پہ حاصل کرنا کہ جس سے آخرت کو نقصان نہ ہو، ایسی دنیا کا حاصل کرنا عین دین ہے۔ گویا کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ دنیا کو حاصل کیا جائے لیکن حلال سے حاصل کیا جائے، اور حلال مال حاصل کر کے اس میں سے وجوہات شرعیہ، اگر زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ دے، اگر خمس بنتا ہے تو خمس دے، اس کے بعد جو اس کے پاس مال ہے اس سے اچھی گاڑی رکھے، اچھا لباس پہنے، اچھا گھر رکھے، تو یہ عین دین ہے، یہ دین کے خلاف نہیں ہے۔ دین کے خلاف جو ہے وہ ایک اور بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب دین اور دنیا ٹکرا جائے تو بندہ دین کو ترجیح نہ دے، دنیا کو ترجیح دے دے، تو پھر وہ دنیا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ جیسے میں عرض کروں کہ عمر ابن سعد نے کربلا میں دین کو چھوڑ دیا تھا اور دنیا کو ترجیح دے دی تھی۔ اگر بندہ دین کو چھوڑ کے دنیا کو ترجیح دے تو وہ دنیا جو ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے، وہ غلط ہے، وہ جائز نہیں۔ لیکن دین اور دنیا ٹکرائے نہ، وہ دین کو رکھے اور دین کو رکھ کے دنیا کو حاصل کرے تو وہ عین دین ہے، وہ دین کے مخالف نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، حب دنیا اور حب امیر المومنین، کیا یہ دونوں محبتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں؟ اب اس میں آپ نے ڈیفائن بھی کر دیا کہ شرعی لحاظ سے مطلب کیا کیا چیزیں عین دین ہیں، مگر حب دنیا اگر ہم کہتے ہیں تو ایک بہت بڑا چیپٹر ہمارے سامنے جو ہے کھل جاتا ہے، ایک بہت بڑا کینوس ہے اس کا۔ اگر اس کو سمیٹا جائے اور اس کو کم کیا جائے اس کے کینوس کو، اور صرف یہ کہا جائے کہ حب دنیا اور حب علی، کیا یہ دونوں ایک ساتھ قلب انسانی کے اندر مجتمع ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے، پاسبل ہے؟ یہ مثال تم ہی کے حوالے سے ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مولا تعریف فرما تھے، اور ظاہراً جو مجھے یاد پڑتا ہے زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے وہ یہ کہ پوچھا گیا معصوم سے کہ کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کہا پھر آپ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں
میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں. تو فرمایا پھر اللہ سے محبت اور ہماری محبت ایک دل میں دونوں اکٹھی کیسے ہو گئی؟ اللہ فرمایا اس سوال کے جواب میں معصوم نے ارشاد فرمایا، بلکہ وضاحت جو ہے وہ کی گئی، وہ کچھ یوں ہے کہ اگر ہماری محبت اللہ کے لیے ہے تو یہ دو محبتیں نہیں ہیں، یہ پھر ایک ہی محبت ہے. یعنی اگر آل محمد سے محبت بھی اللہ کی خاطر کی جائے تو یہ دو محبتیں ہیں ہی نہیں، یہ ایک ہی محبت ہے کہ جو آل محمد کے ساتھ ہے، اور آل محمد کے ساتھ محبت ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ محبت کا. یہ میں نے مثال آپ کی خدمت. سبحان اللہ. اب سوال آپ کا، اور وہ سوال یہ کہ کیا مولا علی کی محبت اور حب دنیا یہ دونوں اکٹھی ہو سکتی ہیں ایک دل میں؟ تو میں نے جو پہلے عرض کیا اسی پہ پھر اس بات کو لے کے چلوں گا. اگر دنیا اس لیے حاصل کی جائے کہ دین کی خدمت کی جائے، دین کے حوالے سے کام کیا جائے، آل محمد کے مذہب کی اشاعت کی جائے، آل محمد کے فضائل اور ان کے مسائل پڑھنے کے لیے مجالس جو ہیں وہ برپا کی جائیں، انسانیت کی خدمت کی جائے، تو یہ دنیا کی محبت اس حد تک یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت علی سے محبت کی جائے، کیونکہ اس دنیا سے جو ہے وہ در حقیقت اس لیے ہے کہ ہم مولا امیر المومنین کی محبت کا پرچار کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کو چھوڑ کے حب دنیا ہے، میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کے توسط سے تمام معزز ناظرین و سامعین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک ہے ہوس، ایک ہے محبت. ہوس سے دنیا نہیں ہونی چاہیے. ہوس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بندے کے ذہن پہ غالب آ جائے، اور وہ تو قرآن حکیم میں جو ہے وہ بڑا ناپسندیدہ فعل جو ہے وہ قرار دیا ہے، من اتخذ الہہ ہوا. بعض بندے ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. یعنی اس حد تک محبت دنیا نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو اپنا معبود بنا لیا جائے، لیکن اگر اس کو ذریعہ سمجھا جائے دین تک پہنچنے کا، ذریعہ سمجھا جائے دین کی خدمت کا، ذریعہ سمجھا جائے آل محمد کی محبت کا، ذریعہ سمجھا جائے دین کی اشاعت کا، ترویج کا، تو پھر مال اور دنیا کی اس حد تک محبت جو ہے وہ غلط نہیں ہے، اور یہ دونوں اکٹھی ہو سکتی ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ مولا کا ایک فرمان بھی مجھے یہاں پر یاد آ گیا، وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا. مولا فرماتے ہیں کہ جب تک کشتی پانی پر رہتی ہے خوب چلتی ہے، اور جب پانی اس میں آنا شروع ہوتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے. تو انسان کو اس طرح سے توازن رکھنا چاہیے. اس میں ایک چھوٹی سی کیٹیگری کا قبلہ اور اضافہ کر لے، پھر میں اگلے سوال پہ بڑھوں کہ ایک ایسی بھی کیٹیگری ہے جو کہ حلال کماتے ہیں، حرام نہیں کماتے، وہ حلال کماتے، محنت کرتے ہیں، کوالیفائڈ ہیں، حلال کا کما کے لے کر آتے ہیں، مگر نہ تو وہ خبز دیتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ کسی ایک مومن کو ایک دھبڑی بھی اپنے پاس سے دیتے ہیں. وہ سارے مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں کہ ہم کما کے لائے ہیں، اور اس سے وہ دین کے لیے بھی کوئی کام نہیں کرتے، مگر کماتے حلال ہیں. ایسے لوگوں کے لیے میسج دیتے. جی قرآن حکیم کی آیت پڑھتا ہوں، پھر اس پہ بات جو ہے وہ ذرا اور آگے لے کے چلیں گے. ارایت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ ابھارتا نہیں ہے. قرآن حکیم نے ایسے شخص کو بے دین قرار دیا ہے کہ جس کے اندر غربا، مساکین، یتاما جو ہیں ان کے لیے ہمدردی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. قرآن حکیم کے واضح جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بنیادی طور پہ جو ہے وہ غربا کا خیال رکھنا چاہیے، مساکین کا خیال رکھنا چاہیے، اور لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم جو ہے وہ کریں. اچھا، دوسرا سوال جو آپ کے سوال کے دوسرا حصہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کماتے حلال ہیں، لیکن حلال کماتے اس میں سے جو حق خدا ہے، حق رسول ہے، حق معصومین ہے، وہ ادا نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ جناب ہم بڑا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو وہ ایک فروعات دین میں سے کچھ فروعات کے گویا عامل نہیں ہے، وہ ایک گناہ ہے علیحدہ سے کہ جو بندہ خمس نہیں دیتا، اور وہ مطلب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس خمس میں حق سادات شامل ہو گیا نا، مطلب مال میں حرام شامل ہو گیا نا. مطلب وہ جو نہیں، وہ جو حرام سمجھتے ہیں، اچھا وہ جو حرام سمجھتے ہیں وہ کیوں حرام سمجھتے ہیں؟ اگر تو وہ
مطلب ہمارے مذہب سے تعلق ابھی آج کے دن ہم دوسروں کا ذکر بھی جو ہے وہ نہیں کرتے، کم کرتے ہیں. ہمارے ہاں میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو خمس کو حرام سمجھتا ہو. البتہ کچھ روایات ایسی ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں خدمت میں کہ خمس نہ نکالنے کی وجہ سے جو حلال مال تھا اس میں حرام شامل ہو گیا نا. گویا وہ مال ان کا نہیں تھا کہ جو کھا رہے ہیں، وہ مال امام تھا، وہ مال جو ہے وہ مال سادات تھا، لہٰذا وہ ان کے لیے کھانا جائز نہیں تھا. میں یہ عرض کر رہا ہوں. البتہ اس کی میں جو کیٹیگری کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فروعات دین میں سے کچھ ہے. مثلا فرض کرو ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو ظاہر ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ ایک علیحدہ سے گناہ ہے. اسی طرح زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ علیحدہ سے گناہ ہے. یہ خمس نہیں دیتا تو یہ علیحدہ سے گناہ ہے. اور جب مطلب فرض کریں کہ میں ایک مثال اور آپ کو دوں، حج پہ جاتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے. حج پہ جاتے ہیں، ایک بندہ ہے جو خمس دیتا ہی نہیں. حج چونکہ سال میں زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، لہذا علماء نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ اس نے حج پہ تو جانا ہے ایک مرتبہ، اب کم از کم حج کے پیسوں کا خمس دے کے جائے، تاکہ اس کا حج تو ٹھیک ہو جائے نا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو باقی چیزوں کا خمس نہیں نکالنا چاہیے. اصولی طور پہ تو اسے اپنے سارے مال کا خمس جو ہے وہ نکالنا چاہیے تھا. یہ تو ایک علیحدہ سے طریقہ کہ حج پہ جا رہا ہے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ جانا ہے، یہ پاکیزہ ہو جائے. جب بندے کا حج بغیر پیسوں کے خمس کے ادا کیے ہوئے ٹھیک نہیں ہوتا، تو جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اگر ان کا خمس ادا نہیں کرتا تو نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ غصبی کپڑے پہن کے نماز پڑھنا جو ہے وہ ہمارے مذہب میں تو جائز ہی نہیں ہے. اور غصبی ایک مرتبہ تو یہ ہے نا کہ کسی کا مال غصب کر لیا جائے، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ سادات کا مال غصب کر لیا جائے، اللہ کا مال غصب کر لیا جائے، رسول کا مال جو ہے وہ غصب کر لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندے کے جو حلال کماتے ہیں، میرا مشورہ ہے ان کو حلال کما کے اس میں وجوہات شرعیہ جو ہیں ان کو ضرور ادا کریں، اور ضرور ادا کرنے کے بعد وہ باقی تمام اعمال کریں گے تو اللہ کے حضور بھی ان کو یقیناً اس بات کا اجر ملے گا، اور آخرت میں بھی ان کی آخرت جو ہے وہ بہتر ہو. اچھا، کس سوچ کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھے کہ جس میں دنیا بھی رہے، جس میں دین بھی رہے، اور اس کا بہترین امتزاج بھی رہے، کہ مطلب در اہل بیت پہ بھی رہے نا انسان، کہیں سے یہ دامن جو ہے وہ چھوٹ نہ جائے، انسان کا جو خاتمہ ہے وہ بالخیری ہونا چاہیے، اس سے ہٹ نہ جائے. کیا سوچ ہونی چاہیے، کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا؟ یہی بات موسیف بھائی بار بار ہم اس بات کو جو ہے وہ آج بھی اس بات کو جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں کہ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے. بنیادی چیز جو ہے نا، پہلی ترجیح دین ہونی چاہیے. پہلے تو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حیثیت جو ہے وہ عارضی ہے. مولا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں اس بات کو مد مخالف کو، اپنے دشمنوں کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو جانے ہے، یہاں پہ مستقل طور پہ نہیں رہنا. مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دنیا دار و مفر لا دار و مکر، یہ دنیا گزر جانے کے لیے بنائی گئی ہے، رہ جانے کے لیے بنائی نہیں گئی. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں پہلے سے یہ پتا ہونا چاہیے، اس بات کی طرف ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا مستقل نہیں ہے، دار فنا ہے، دار بقا جو ہے وہ آخرت کی. اب جب یہ سوچ ہمارے پاس آ جائے گی تو بڑی بہترین سوچ جو قرآن نے ہمیں متوجہ کیا وہ یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کر، آخرت میں بھی اچھائی عطا کر. یعنی ہمیں دنیا بھی اچھی چاہیے، آخرت بھی اچھی چاہیے. ایک بزرگ ایک ساتھی کا جملہ ہے اور مجھے بڑا پسند ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور ہمیشہ یہ التجا کی ہے کہ آل محمد کا ماننے والا ہوں، اب آل محمد کا چونکہ ماننے والا ہوں تو دنیا میں بھی چاہتا ہوں کہ عزت سے رہوں، اگر ان کے دشمن جو ہیں ان میں بھی رہوں تو اس طرح سے رہوں کہ میری اس دنیا میں بھی عزت ہو اور آخرت میں بھی عزت ہو. لہٰذا اگر ہم یہ سوچ بنا لیں اور اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں کہ ہم نے جو کرنا ہے وہ دین کے عین مطابق کرنا ہے، حلال کمانا ہے، محنت کرنا ہے. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنے چاہیے، بلکہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، ہمیں کام کرنا چاہیے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے.
मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो काम किया करते थे। आम तौर पे अमीरुल मोमिनीन के बारे में कहा जाता है कि यहूदी के बाग में मजदूरी जो है वो करते थे। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुस्वी भाई मैं अर्ज करूं कि आप थोड़े से जसीम थे, गर्मी बड़ी शिद्दत की थी, बड़ी शिद्दत की गर्मी में आप किशा वर्जी के औजार लेकर गर्मी में अपने एक गुलाम के साथ सख्त गर्मी में बाहर निकल रहे थे। आगे से एक सूफी मिजाज मोहम्मद इब्ने मुनकदिर, मैंने पहले भी उसका जिक्र किया, मोहम्मद इब्ने मुनकदिर जो है वो आगे से नजर आया। मोहम्मद इब्ने मुनकदिर जो है वो मौला को देख के कहते कि मौला आपके तो आबाओ अजदाद ऐसा नहीं करते थे, आप इस गर्मी में दुनिया के लिए, तलबे दुनिया के लिए निकल रहे हैं। तो मौला ने फरमाया वही जुमले जो मैं पहले आज तर्ज कर चुका हूँ। मासूम ने फरमाया अगर मैं अपने बाल बच्चे के रिस्क के लिए जा रहा हूँ तो ऐने दीन है, अगर रिस्क है इजाफा रिस्क के लिए जा रहा हूँ तो भी ऐने दीन है, अगर इजाफा रिस्क है, ये समझाने की बातें थी, अगर इजाफा रिस्क है और मैं चाहता हूँ लोगों की मदद करूँ, ये तमाक और आबाद का ख्याल रखूँ, तो फिर भी ये ऐने दीन है। लिहाजा मासूमीन ने जो सोच हमें दी इस वक्त जिंदगी गुजारने की, वो ये है कि हमें हलाल कमाना चाहिए, अपने हाथ से कमाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करके फिर उसमें से जो अल्लाह का हुकूक के हक हैं, नबी के हक हैं, खानदान तहारत के हक हैं, वो अदा करके तमाम तर सहूलियात से इस्तेफादा करना दीन है, ये दीन के मुखालिफ नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टाइम तेजी से क़िबला गुजर रहा है और हमारे पास तकरीबन 16-17 मिनट रह गए हैं, और इससे कबल कि हम मौला अमीरुल मोमिनीन के मसाइब के ऊपर जाएं, एक सवाल आपकी खिदमत में भी और करते हैं कि थोड़ा सा वक्त है कि मज़हब तशय्युअ की हक़ानियत और मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जो विलायत है वो दूसरों तक किस तरह से पहुँचाएं, चूँकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसमें वसाइल हैं, आसानियाँ भी हैं और चीज़ें बाज़ मुश्किलात भी हैं। तो इस वक्त का तकाजा क्या है, किस तरह से इस हक़ानियत मज़हब का प्रचार किया जाए? मैं मिसाल के जरिए से ही वार्ज़ करना चाहूँगा कि मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बहुत बड़े फ़क़ीह, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े ज़ाहिद, यूं कहूँ कि ज़ाहिद थे, मुत्तकी थे मदीने में। ज़ाहिर है उनका मतलब एक अपना अंदाज था। अब्दुल्ला उनका नाम था, वो अब्दुल्ला बिन हसन ज़ाहिर नाम है उनका। इतने बड़े मुत्तकी और ज़ाहिद थे कि हाकिम मदीना को भी अगर कोई बात करते थे तो हाकिम मदीना भी उनके सामने सर नहीं उठाता, यानी बड़ी उनकी इज्जत थी, यानी हाकिम मदीना भी जो है वो एहतराम उनका करता था। शोहरत हो गई मदीने में कि बड़ा जाहिद आदमी है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार। एक दिन मासूम जो है वो मस्जिद नबवी में गए और वहां पे वो इबादत कर रहा था, थोड़ी सी मुलाकात हुई तो मासूम ने फरमाया पता चला है कि तू बड़ा नेक आदमी है और बड़ा दीनदार आदमी है। काजी किबला मैं कोशिश करता हूँ नेकी करने की। हजरत ने फरमाया ये जो कुछ कर रहा है मारिफत से किया। कहा जी मारिफत कैसे होगी? मदीने में बड़े बड़े उलमा हैं, जाओ जाके उनसे पूछो कि मारिफत तुम्हें कैसे हासिल होगी। गया, जाके पूछा, कुछ देर के बाद फिर मुलाकात हुई। मौला मैंने पूछा है लोगों से, कहा नहीं, कुरान और हदीस को और दिक्कत से पढ़, अभी तुम्हें मारिफत हासिल नहीं हुई। कहा किनसे पढ़ूं? कहा जाओ मदीने के उलमा मौजूद है, उनसे जाके पढ़ो। ये गया और जाके मदीने के उलमा से सीखा, पढ़ा। कुछ देर के बाद फिर मुलाकात हो गई। मासूम को कहता है कि मौला क्या अब मुझे मारिफत हासिल हो गई? अब तो मैंने, मौला ने फरमाया अभी तक तुझे मारिफत हासिल नहीं हुई, जाओ जाके फिर पढ़ो। अब ये परेशान हो गया, परेशान होकर देख के कहते मौला 2-3 मरतबा हो गए, आप मुझे भेज देते हैं उलमा के पास, आप खुद क्यों नहीं बताते कि मारिफत क्या है? मासूम ने समझा कि अब गोया लोहा जो है वो गर्म हो चुका है, अब इसमें कबूलियत की सलाहियत पैदा हो गई। मासूम ने फरमाया कि मारिफत ये बता कि नबी के बाद जानशीन नबी किसको तसव्वुर करता है? वाह। अब उसके बाद फिर मौला ने उसने कहा कि आप खुद ही फरमाइए। तो मौला ने दलाइल के जरिए से, हौसले से इसे बताया कि नबी के बाद जानशीन रसूल अली है, और अली के बाद हसन है, हसन के बाद हुसैन है, हुसैन के बाद ज़ैनुल आबिदीन है। चलते चलते
جو ہے مطلب سرکار حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تک مولا پہنچ گئے. جب مولا جعفر صادق تک پہنچے تو اب اس میں اشتیاق بڑھ گیا. اس نے کہا چلو میں مان لیتا ہوں علی کو بھی, جعفر صادق تک بھی مان لیتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آج کون ہے. کہا اگر میں بتا دوں گا تو مان لو گے؟ کہا ہاں میں بتا دوں, آپ بتائیں میں مان لوں گا. کہا آج کا وہ امام میں ہوں. کہا کیا دلیل ہے آپ کے امام ہونے پہ؟ کہا جاؤ وہ جو سامنے درخت ہے نا اس کو جا کے کہو کہ موسیٰ کاظم تمہیں بلا رہا ہے. یہ وہاں پہ گیا, درخت کو کہا, درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کے مولا کی خدمت میں زمین کا سینہ چیر کے آگے بڑھنے لگا. جب قریب آیا تو مولا نے کہا کہ واپس چلے جاؤ. گویا امامت کی دلیل مانگی تھی تو پھر سرکار نے معجزہ جو ہے وہ اس کا اظہار کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معرفت حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جائے, معرفت معصوم جو ہے وہ کرائی جائے, اور خاص طور پہ بعد از نبی وہ جہاں سے کج روی کی ابتدا ہوئی تھی وہی لوگوں کے ذہنوں میں اگر بٹھا دیا جائے, معرفت اگر لوگوں کو کرا دی جائے مولا امیر المومنین کی, جیسا کہ آج ان کی شہادت کے عنوان سے کیونکہ واضح فرق ہے, نا. دیکھیں مولا امیر المومنین کے جب وقت شہادت آیا, ضربت کا وقت ہے, تو آپ کا ایک عظیم جملہ آپ نے فرمایا فزت برب کعبہ, کعبہ کی قسم, اس میں کامیاب ہو گیا. حالانکہ مولا امیر المومنین کی پوری زندگی کامیاب تھی, مگر جاتے وقت دنیا کو بتایا. اب آپ دیکھیں کہ مولا امیر اور لوگ امت جن کے دروں پہ گئی, آپ دیکھیں کہ ان کے بھی آخری وقتوں کے جملے موجود ہیں. مطلب میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا کہ کسی کی توہین کروں یا جو کروں, یہ جملے تاریخ میں موجود ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ کاش میں بکری کی مہنگی ہوتا, کاش میں دمبا ہوتا, لوگ بھون کے کھا جاتے. آپ مطلب اس سے ایک کیلیبر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امام کون ہو, کس کے پیچھے چلا جائے, شخصیت کیسی ہو, کہ ایک جگہ میں فزت برب کعبہ کی صدا ہے اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جی بکری کی مہنگی ہوتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. تو اب یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کے پیچھے چلیں. بہرحال یہ سامنے چیزیں تاریخ کی برملا کرنی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے, جیسے کہ آپ نے تمام مثالوں کے ذریعے سے اور دلائل کے ذریعے سے تمام چیزوں کو عقلی بنیادوں کے اوپر حل کیا ہے. اب تھوڑا سا قبلہ ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ موجود ہیں اور شہادت نبی المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام کا روز ہے, تو ہم چاہیں گے کہ شب شہادت سے شہادت تک کے جو مصائب قبلہ تاریخی حوالہ جات کے ساتھ جو کچھ تاریخ قلم کیا وہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرما دیں. بسم اللہ. بڑی نوازش, بڑی مہربانی آپ کی موسوی بھائی. میں عرض کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک حوالے سے. مجھے کربلا جو ہے نا وہ بھی ہدف اور مقصد یہ ہے معرفت امام ہو جائے, لوگوں کو پتہ چلے کہ عظمت امام حسین کیا ہے, یعنی اصل مسئلہ وہاں پہ امامت کا ہے. اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں پوری ملت اسلامیہ سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کے بعد دین کن سے لینا ہے, دین کے اصلی وارث جو ہے وہ کون ہے. نبی معظم نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ بیترتی اہل بیتی, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک میری اطاعت. اس میں کوئی شک نہیں کہ اصحاب نبی بڑے باعظمت ہیں, ازواج نبی بڑی ان کی عظمت ہے. البتہ اصحاب اور ازواج یہ محترم ہے, لیکن نبی دین کے حوالے سے جو مرکز ہمارے سامنے دیکھے گئے ہیں وہ قرآن اور اہل بیت. دین ہمیں ان سے لینا چاہیے, قرآن سے لینا چاہیے, اہل بیت رسول سے لینا چاہیے, اور باقی سارے محترم ہیں, ان کا احترام اپنے اپنے طور پہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. احترام ان کا ہے, دین ان سے لینا چاہیے. دین کے حوالے سے مرکز و محور وہ نہیں بلکہ وہ ہیں کہ جن کو نبی فرما کے گئے, اور قرآن نے جن کے کردار پہ طہارت کی سند اور مہر لگائی, یہ جملہ کہہ کے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. وہی گھرانہ ہے, اس گھرانے کے پاس آنا چاہیے. بڑی تعجب کی بات ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول بڑے محترم ہیں, بڑی ان کی عزت ہے, لیکن وہ دین ان سے نہیں لیتے. دین کے لیے
کبھی وہ کسی امام کے پاس جاتے ہیں، کبھی وہ کسی صحابی کے پاس جاتے ہیں، کبھی وہ کسی راوی حدیث کے پاس جاتے ہیں۔ اصول یہ تھا کہ اہل بیت کے پاس آیا جاتا۔ یہی وجہ ہے پہلے دن سے ہی، چونکہ دو راہیں جو ہے وہ مختلف ہو گئی، لہذا یہی وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا تھلن یفتارکا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، اور تم گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کے ساتھ تمسک۔ اس وقت امت اسلامیہ میں جتنی گمراہی پھیل رہی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے دروازے سے ہٹ گئے ہیں۔ اگر اہل بیت کے دروازے سے نہ ہٹے تو خاندان طہارت پہ ظلم نہ ہوتے۔ بعد از نبی کے زمانے سے لے کے ہی اہل بیت رسول پہ مختلف قسم کے مصائب آئے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے وہ مصیبتیں جو ہیں وہ آئی ہیں۔ میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام عرض پہ ضرب ابن ماری ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ابن ملجم ضرب مار کے دوڑ گیا تھا۔ آپ مجھ سے سوال کریں یزدانی، وہ ابن ملجم مولا علی کے سر پہ ضرب مار کے دوڑ کیوں گیا تھا؟ اس حساب صرف اس لیے کہ اس بے غیرت کو پتا تھا کہ علی کے وارث موجود ہیں، تسلی سے ذبح کرتے رہے تو زہرا کے بیٹے، اس لیے کہ ان بے غیرتوں کو پتا تھا کہ بشائر رہا کوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا حسین نے بھی جو آخری سلام کہا ہے نا، وہ یہی کہا ہے، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکن منی سلام۔ کنہ کی ضمیر عربی زبان میں اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب مرد کوئی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا حسین کے آخری سلام کا جواب دینے کے لیے کوئی مرد نہیں تھے، اگر تھے تو تنہا سجاد اور وہ بھی بیمار۔ ایک روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں مولا کے حوالے سے، اور یہی روایت اس پہ بات کو ختم کر دوں گا۔ مفتی صاحب، میں نے مرکات الایقان کتاب کا نام ہے، صاحب مرکات الایقان نے لکھا ہے کہ جب مولا علی کے سر پہ ضرب لگی نا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، قد قتل امیر المومنین۔ قد قتل امیر المومنین کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ کوفے والے لوگ بھاگ بھاگ کے مسجد کوفہ کی طرف آئے، اور جب لوگ بڑھے نا مسجد کوفہ میں، ایک مرتبہ شور بڑھا۔ صاحب مرکات کہتا ہے جب شور بڑھا نا، خاندان طہارت کے جتنے مرد تھے وہ بھی مسجد کوفہ کی طرف آئے، اور جتنی مستورات تھی نا وہ بھی مسجد کوفہ کی طرف آئی۔ اگر کوئی گھر میں رہ گیا تو تنہا زینب، مخدومہ زینب تنہا گھر میں رہ گئی۔ اور جب شور بڑھا نا، شور بڑھا، علی ایسے بابا تھے، زینب جیسی بیٹی تھی، جب شور بڑھا نا رہ نہیں سکی، اندر والے دروازے سے بھاگی، باہر والے دروازے کے قریب گئی، پتہ نہیں کیا سوچ کے پھر واپس پلٹ آئی۔ جب واپس پلٹی ہے نا، پھر شور سنانا، پھر اندر والے دروازے سے بھاگی، باہر والے دروازے کے قریب گئی، میں بار بار نہ کہوں، پھر واپس پلٹ کے چلی گئی۔ برکات کہتا ہے ہفتاد مرتبہ زینب درب خانہ اومد و برگشت، 70 مرتبہ میری مخدومہ باہر والے کے قریب گئی اور پھر واپس پلٹ کے چلی آئی۔ جب 70ویں مرتبہ واپس پلٹ رہی تھی نا، خدا نے دروازے کو قوتیں پہنچائی دی۔ دروازہ بول کے کہتا ہے بی بی جب آتی ہو پھر باہر کیوں نہیں جاتی؟ مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے دروازے تجھے پتہ نہیں، میری ماں کا جنازہ تھا، رات کا اندھیرا تھا، میں ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی کہ میرے بابا علی کی نظر پڑ گئی۔ میرے بابا دیکھ کے کہتے ہیں یہ چھوٹا سا سایہ کس کا ہے؟ کہا زینب ہے جو اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ مولا نے فرمایا زہرا کا جنازہ رکھو اور پہلے زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ، اس لیے کہ میں برداشت نہیں کرتا کہ زینب کے
साए पे किसी सहाबी की नजर पड़े। मैं कहा करता हूँ मौला आप तो ये बर्दाश्त नहीं करते ना कि मखदूमा के साए पे किसी सहाबी की नजर पड़े, लेकिन कहाँ सहाबी की नजर और कहाँ शराबी की नजर। मुसी साहब मैं क्या अर्ज करूंगा, अब के तबस्सुल से बस इतना ही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि वो मखदूमा जो अली जैसे बाबा की शहादत की खबर के दरवाजे से बाहर नहीं निकली, पता नहीं करबला में मजबूरी क्या बन गई थी कि एक मर्तबा उससे मैदान में आना पड़ा। अल्लाह लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। इंतहाई मशकूर हैं और हम इंतहाई ममनून हैं कि आपने आज के दिन में अपनी मसरूफ तरीन जो आपके अय्याम है, लहजात हैं, उसमें से हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आप समाअत फरमा रहे थे अल्लामा मोहम्मद असगर इजस्तानी साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से। हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो बिल्कुल अपने आखिरी लहजात को छूने लगा। एक मरतबा फिर अपने तमाम मोमिनात मुस्लिमात को जहाँ हमारी आवाज़ जारी है, मौला अमीर मोमिन की शहादत का रोज़ है, मौला अमीर मोमिन की शहादत की ताज़ियत पेश करते हैं, उसके साथ अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। हमारी और आपकी अगली मुलाकात कल रोज़ इतवार यूके टाइम 5 बजे होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।